Assalamu alaikum, dear students. This is Swix lecture first year. आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, जिसका टॉपिक है इक़्तिदार आला। इक़्तिदार आला सॉवरेनिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इक़्तिदार आला रियासत का चौथा लाजमी अंसर है, यानी दिस इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट। आप लोग पहले ये पढ़ चुके हैं कि रियासत के 4 लाजमी अंसर होते हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 4 उसके स्तून हैं, जिसके बग़ैर रियासत कायम नहीं रह सकती, इनमें से एक भी ना हो। अब आपने वो सारे डिटेल्स में देख लिए हैं कि कौन कौन से उसके एलिमेंट्स हैं। आप ये देखें कि अगर रियासत में मखसूस उसका अपना इलाका भी है, लोग उधर रह भी रहे हैं और उनकी अपनी गवर्नमेंट भी है, लेकिन जब तक उनका अपना इक़्तिदार आला नहीं है, उनको एक रियासत नहीं आप कह सकते। ठीक हो गया? ये आप लोगों ने पहले भी होप्सो ये पढ़ा होगा कि इसके 4 एलिमेंट्स इसी तरह ही हैं। जैसे आप ये समझ लें कि रियासत, आप इस वक्त जिस रूम में बैठे हैं आप ये इमेजिन कर लो, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, और आप देखेंगे कि उसकी 4 दीवारें आपको नज़र आ रही हैं। तो अगर इन 4 दीवारों में से एक भी दीवार हट जाए खुदा न खास्ता, तो ये रूम या ये कमरा नहीं रहेगा, इसको आप एक मलबा कहेंगे। ठीक है, वो एक ईंटों का ढेर होगा, उसको आप एक रूम नहीं कह सकते। इसी तरह रियासत के भी ये 4 एलिमेंट हैं, इसकी ये 4 दीवारें हैं, इसके 4 स्तून हैं। जब तक इनमें से एक भी ना हो तो रियासत का वजूद बरकरार नहीं रह सकता। और उन चारों एलिमेंट्स में से इक़्तिदार आला बहुत मेन आपका एलिमेंट है। यही जो आपकी पावर है, रियासत के पास जो इक़्तिदार आला की पावर होती है, उसकी सॉवरेनिटी की पावर है, यही वो पावर है जो रियासत को बाकी तमाम माशरती अदारों से मुमताज़ करती है, उसको सुपीरियर करती है। ठीक हो गया? ये हमने देखा कि इक़्तिदार आला क्या है। अगर अब हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए देखते हैं कि इक़्तिदार आला का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी क्या है। आपको पता है कि इक़्तिदार आला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी। इसका इंग्लिश वर्ड इक़्तिदार आला को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं। अब सॉवरेनिटी खुद कहाँ से ड्राइव हुई, कहाँ से उसको अख़ज़ किया गया? वो लैटिन वर्ड है, लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़, लैटिन वर्ड सुप्रानस, लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ सुप्रानस से इसको अख़ज़ किया गया। किसको? सॉवरेनिटी को, जो कि इक़्तिदार आला की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब सुप्रानस जो है वो खुद ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड सुपर से। ठीक हो गया? सुपर से इसको अख़ज़ किया गया। तो सुपर का क्या मतलब है? ओवर, चीफ, रूलर। अगर मतलब उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करें तो हम इसका क्या मतलब बनता है? बरतर, आला, ऊंचा, बेहतर। अब इसका मतलब देखते हुए हमें ये बात पता चल गई, ये क्लियर हो गया कि इक़्तिदार आला कोई एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम देख रहे हैं, ये कोई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पावर है, ऐसा इख्तियार है जो रियासत को मुल्क के बाकी तमाम अदारों पर फोकियत देता है। आपको पता है ना, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ स्विक्स, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि स्टेट जो है वो ख़ुद एक अदारा है। तो ये जो इसकी ताकत है इक़्तिदार आला, ये इसको तमाम दूसरे अदारों से इसको ममेज़ करती है, इसको ख़ुद मुख्तार और सुपीरियर इसको करती है, इसकी ये जो ताकत है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि रियासत के पास जब इक़्तिदार आला है तो ये रियासत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ख़ुद मुख्तार और आज़ाद करती है। ठीक हो गया? अब हम ये देखते हैं कि ये जो लफ्ज़ हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इक़्तिदार आला या सॉवरेनिटी,
اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا سیاسی طور پر اس کا کیا، کہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے اس کا. تو اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جو مفکرین ہیں وہ اس کو زمانہ قدیم سے ہی جانتے ہیں. ظاہر ہے جتنا ریاست کا کانسیپٹ قدیم ہے اتنا ہی اقتدار اعلیٰ کا کانسیپٹ قدیم ہے. اور ارسطو کی بکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارسطو نے اس اختیار کو اعلیٰ اختیار یعنی سپریم پاور کا نام دیا ہے، اور رومی جو ہے وہ اس کو فلنس آف پاور کے نام سے منسوب کرتے تھے. لیکن اقتدار اعلیٰ کی اصطلاح کا باقاعدہ استعمال جو ہے وہ سب سے پہلے فرانسیسی مفکر ژان بودا کہہ لیں یا جین بودن کہہ لیں، انہوں نے اپنی بک ریپبلک میں اس کا استعمال کیا تھا، اور جو ان کی بک تھی وہ 1576 میں شائع ہوئی. یعنی آپ کو یہ کلیئر ہو گیا بچوں کہ اقتدار اعلیٰ کا تصور بھی اتنا ہی قدیم ہے جتنی ریاست خود. یعنی سیاسی مفکرین جو ہیں وہ اس کو زمانہ قدیم سے ہی جانتے ہیں، تاہم باقاعدہ طور پر اس کی اصطلاح کا جو استعمال ہے وہ جان بودن کی بک ریپبلک سے ہمیں ملتا ہے جو 1576 میں شائع ہوئی. اقتدار اعلیٰ کے پہلو ڈسکس کر لیتے ہیں. اقتدار اعلیٰ کے 2 پہلو ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے اس کا داخلی اقتدار اعلیٰ، اور نمبر 2 پہ خارجی اقتدار اعلیٰ. داخلی اقتدار اعلیٰ میں کیا ہوگا؟ داخلی اقتدار اعلیٰ واضح ہے، کلیئر ہے نام سے ہی کہ انٹرنلی جو اس کے ریاست کے معاملات ہیں. چونکہ ہم نے یہ چیز پہلے ڈسکس کر لی کہ ریاست جو ہے وہ بھی ایک ادارہ ہے، تو داخلی طور پر ریاست کو اپنے اندرونی جتنے بھی ادارے ہیں، ریاست کو ان سب پر برتری حاصل ہے. وہ تمام ادارے، تمام انسٹیٹیوشنز اس چیز کے پابند ہیں کہ وہ ریاست کو اوبے کریں، جبکہ دوسری صورتحال میں ریاست اس چیز کی پابند نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے کو اوبے کریں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ریاست بھی ایک ادارہ ہے تو وہ تمام باقی اداروں سے سپیریئر ہے. وہ اس چیز کا اس کو حق حاصل ہے کہ وہ تمام دوسرے اداروں پر اپنی احکامات جو ہے وہ ان پر نافذ کر سکتی ہے، لیکن وہ اس بات کی پابند نہیں ہے کہ تمام باقی ادارے یا کوئی بھی باقی اداروں میں سے کوئی ایک ادارہ بھی اس کے اوپر کوئی اپنی مرضی نافذ کرے یا ان کو اس سے اپنے احکامات منوا لے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو تھی داخلی اقتدار اعلیٰ کی بات. سیکنڈلی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں خارجی اقتدار اعلیٰ کیا ہے، تو خارجی اقتدار اعلیٰ یعنی ایکسٹرنلی سوورینٹی کی جو اس کے پاس پاور ہے وہ یہ ہے کہ تمام دوسری ریاستیں وہ مساوی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی جب ایک ریاست دوسرے ریاست کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے گی، کوئی اس کے ساتھ ٹریٹی سائن کرے گی، تو اس صورت میں وہ دونوں برابر اور مساوی حیثیت رکھیں گے. کوئی کسی کے اوپر اپر سبارڈینیٹ نہیں ہے یا کوئی کسی کا لوئر سبارڈینیٹ نہیں ہے. وہ تمام ایکولی سٹیٹس ہے ان کا، اور وہ ایک ایکولی سٹیٹس پر آ کے مساوی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کریں گی. یعنی وہ اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے وقت کسی دوسری ریاست کی مرضی کی پابند نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے. یہ تو یہاں تک تو بچوں ہم نے دیکھا کہ ریاست کی کیا آپ نے یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا کہ ریاست کا مفہوم کیا ہے، اس کا سوورینٹی کا مفہوم کیا ہے، اور یہ سوورینٹی کا لفظ کہاں سے اخذ کیا گیا. لیٹن ورڈ تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ اوور، سپیریئر، رولر، برتر، بہتر. یہ ایک ایسا اختیار ہے جو ریاست کو تمام دوسرے اداروں سے ممتاز کرتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ہم نے اس کا آغاز، اس کی باقاعدہ طور پر اس کی اصطلاح کہاں پر استعمال ہوئی، یہ ساری چیزیں یہاں تک ہمیں کلیئر ہو گئی ہیں. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ مختلف جو مفکرین ہیں یا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے سوورینٹی کی ڈیفینیشن کیا کی ہے. تو اس صورتحال میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روسو نے کیا کہا. روسو نے ڈیفائن کیا کہ اقتدار اعلیٰ ایک ایسی پاور ہے
جو قطعی ہے، ناقابل تقسیم ہے، ناقابل انتقال ہے. یعنی یہ ایک ایسا اختیار ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جو ناقابل انتقال ہے، اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. یہ روسو نے کہا. اکارڈنگ ٹو ارسطو، اس نے کہا کہ اقتدار اعلیٰ ریاست کی عظیم اور برتر طاقت ہے. جب ابھی ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے تھے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ارسطو نے اس کو اعلیٰ اختیار، سپریم پاور کا نام دیا. تو ارسطو کے نزدیک اقتدار اعلیٰ ریاست کی عظیم اور برتر طاقت ہے. نیکسٹ جان آسٹن کی. بچوں جب ہم ساورینٹی کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو جان آسٹن کی جو ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو ساورینٹی، یہ اس کو سب سے زیادہ اتھینٹک اور بہتر قرار دیا جاتا ہے. اور نو ڈاؤٹ اس نے بڑی اس کی کلیئر اس کی ڈیفینیشن کی ہے. جان آسٹن کہتا ہے کہ اگر کوئی معین اور برتر فرد جو اپنے جیسے کسی دوسرے برتر فرد کی اطاعت کا عادی نہ ہو اور عوام کی بڑی اکثریت اس کے احکامات کی عادتاً تعمیل کرتی ہو، تو وہ مقتدر اعلیٰ اور وہ معاشرہ بما اس فرد کے ایک خود مختار معاشرہ ہے. دیکھیں میں اس کو بالکل کلیئرلی آپ کو سمجھاتی ہوں اس کی ایگزامپل سے. 1 منٹ کے لیے آپ یہ سپوز کر لیں کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے اسٹیٹ میں جو معین اور برتر فرد ہے آپ کا پرائم منسٹر. سپوز دیٹ، کیونکہ وہ برتر بھی ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پر ہے باقی ریاست سے، اور معین بھی ہے کیونکہ اس کو ہم سب نے اپنے ووٹوں سے منتخب کیا ہے. اب وہ اپنے جیسے کسی دوسرے، اب دیکھیں اس کے جیسا دوسرا شخص کون ہو سکتا ہے؟ اس کے جیسا دوسرا شخص وہ جو کہ فرض کیا برطانیہ کا پرائم منسٹر کہہ لیں، آپ انڈیا کا پرائم منسٹر کہہ لیں، وہ اس کے جیسا برتر اور اعلیٰ شخص ہے اور معین بھی ہے کہ انہوں نے بھی ان کو اپنے ووٹوں سے منتخب کیا ہے. تو اس کی بڑی اکثریت عوام کی اس کے احکامات کی عادتاً تعمیل کرتی ہو. اب دیکھیں انہوں نے عوام کی تمام لوگوں کو نہیں کہا کہ جی تمام عوام، ریاست کا تمام لوگ، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا عوام کی بڑی اکثریت، اس لیے کہ اکثریت کی ہمیشہ میجورٹی کی بات کی جاتی ہے ڈیموکریسی میں. جمہوریت میں اب اکثریت کی بات کرتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی احکامات کی عادتاً تعمیل کرتی ہو تو وہ شخص مقتدر اعلیٰ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ شخص تو آزاد اور خود مختار ہے، اس کے ساتھ اس کا جو معاشرہ ہے یعنی اس کی اسٹیٹ، وہ بھی ایک آزاد اور خود مختار معاشرہ ہے. یعنی اگر آپ ہمارا پرائم منسٹر ہمارا فرض کیا مقتدر اعلیٰ ہے تو اس کے ساتھ ہماری یہ جو تمام اسٹیٹ ہے وہ بھی آزاد اور خود مختار ہے. اس کے اوپر کسی اور اسٹیٹ کا ہمارے اوپر کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی اس کی رول نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ہمارے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتی کوئی اور اسٹیٹ یا کوئی اور ساورن اتھارٹی. بچوں میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ مقتدر اعلیٰ کون ہوتا ہے. مقتدر اعلیٰ وہ ہوتا ہے جس کے پاس اقتدار اعلیٰ کی پاور ہوتی ہے، اور وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، ایک ادارہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سمجھ لیں کسی ملک میں کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، کسی ملک کی کوئی پارلیمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہم نے مختلف مفکرین کی رائے دیکھی، اس کے بعد خود ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں. یہ بات سمجھنے کے بعد ہم خود اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ we can say that sovereignty is the full right and power of a governing body over itself without any interference from outside source or bodies. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ ایک ایسے اختیار کا نام ہے، ایک ایسے پاور کا نام ہے، ایک ایسے رائٹ کا نام ہے جو گورننگ باڈی کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کسی دوسرے کی طرف سے، کسی دوسرے ادارے کی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی اور کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہوتی.
ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہو گیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مفہوم کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس آف سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ سوری، سیاسی مفکرین جو ہیں وہ اقتدار اعلیٰ کی مندرجہ ذیل خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلق الانانیت، سب سے پہلے تو اقتدار اعلیٰ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایبسلیوٹنس ہے، کہ یہ ریاست اقتدار کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ مطلق العنان اور لامحدود حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ ریاست کی حدود کے اندر تمام افراد اور ادارے ریاست کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں، جبکہ ریاست کا اقتدار اعلیٰ خود کسی کا پابند نہیں ہوتا۔ بیرونی طور پر بھی کوئی طاقت ریاست کو اپنے احکامات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتی، اور ریاست جو ہے وہ اپنی مرضی سے دوسری ریاستوں کے ساتھ معاہدے کرتی ہے اور ان کو منسوخ بھی کرتی ہے، اور ان اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ فارن پالیسی وہ خود تشکیل دیتی ہے۔ اب بیٹے یہاں پر بچوں ایک چیز کلیئر کرنا ضروری ہے، ہم بار بار یہ بات تو کر رہے ہیں کہ ریاست کی جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ ایبسلیوٹ پاورز رکھتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، لیکن کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کے رسم و رواج ہیں، وہ آپ کے اخلاقی اصول ہیں، وہ آپ کے مذہبی اصول ہیں۔ یعنی دیکھیں، اگر ہم پاکستان کے اگزامپل لیتے ہیں، ہماری اسٹیٹ میں ہماری مقتدر اعلیٰ کی جو پاور ہے، جو اقتدار اعلیٰ کی پاور رول کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو اسلام کے منافی ہیں، کیونکہ اس بینگ مسلم ہم اس چیز پر ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ ان کو اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا قانون بن جاتا ہے جو اسلام کے منافی ہے، ہم ایک اسلامی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ عوام کا اتنا شدید رد عمل آئے گا، وہ اس قانون کو کامیابی نہیں ہونے دیں گے، وہ اس حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جب اس کے اوپر کیا پابندی ہے؟ وہ اخلاقی تقاضوں کی، رسم و رواجات کی اور مذہبی اصولوں کی۔ اور انٹرنیشنلی بھی، انٹرنیشنلی جیسے بچوں ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اسی طرح ایک بین الاقوامی قانون بھی ہے۔ انٹرنیشنل لا موجود ہے جو کہ ریاستوں کے نظام کو، ان کے درمیان کے ریلیشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب بھی ایک مقتدر اعلیٰ پر یہ بھی پابندی ہے کہ وہ انٹرنیشنلی لا بھی دیکھ لے کہ کوئی ایسا قانون تو نہیں وہ بنا رہے جو انٹرنیشنلی لا کو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ریاست کے لیے سب سے مین جو ہوتا ہے وہ اپنے قومی مفاد، جب بھی ہم فارن پالیسی مرتب کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے، اور باقی ساری چیزیں بعد میں۔ اقتدار اعلیٰ کا جو دوسری اس کی خصوصیت ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی ایکسکلوسیونیس ہے، اس کی منفرد حیثیت، کہ ریاست کی ایک منفرد حیثیت ہوتی ہے۔ ریاست میں اقتدار اعلیٰ منفرد حیثیت کا حامل ہوتا ہے، یعنی ریاست میں ایک ہی وقت میں مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے جس کو ماننے کے تمام شہری اور ادارے پابند ہوتے ہیں۔ ریاست ایک اکائی ہے اور اقتدار اعلیٰ بھی ایک ہی اکائی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے چونکہ ایک ہی ریاست ہے نا، تو اس کے اندر اقتدار اعلیٰ بھی ایک ہوگا۔ اگر دو اقتدار اعلیٰ ہیں، دو مقتدر اعلیٰ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاستیں بھی دو ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ ایک سے زیادہ، جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا کہ 10 فقیر تو ایک کمبل میں سو سکتے ہیں، مگر 2 بادشاہ جو ہیں وہ ایک سلطنت میں نہیں سما سکتے۔ ظاہر ہے نا، 2 بادشاہ کیسے ہوں گے؟ فرض کیا ایک آ کے کہتا ہے جی حافظ آباد میں یونیورسٹی بننی چاہیے، اور دوسرا کہتا ہے جی نہیں، حافظ آباد میں یونیورسٹی نہیں بننی چاہیے، تو پھر تو وہ رول نہیں ہو سکتا نا، وہ نظام نہیں چل سکتا۔ سو دیٹ ایک ملک میں ایک ہی مقتدر اعلیٰ ہوگا اور ایک ہی اقتدار اعلیٰ کی پاور ہوگی۔ اقتدار اعلیٰ کی اپنی ایک منفرد حیثیت ہوتی ہے۔ نیکسٹ جی اس کا پوائنٹ ہے، اس کی خصوصیت میں پائیداری، یعنی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی مطلب مستقل اس کی حیثیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آج ہے تو کل نہیں،
اور یہ بات تو آپ کو کلیئر ہے نا بچوں کہ ریاست اور اقتدار اعلیٰ باہم لازمی ملزوم ہیں. ہم جب بار بار بات کر رہے تھے کہ ریاست کا اس کا فورتھ پلر ہے. اگر ایک ریاست کے پاس عوام بھی ہے آبادی کی صورت میں اور علاقہ بھی ہے, حکومت بھی, اور اقتدار اعلیٰ نہیں ہے تو وہ ریاست ہے, وہ ریاست نہیں ہے. اور اسی طرح جب ریاست ہی نہیں ہے تو پھر اقتدار اعلیٰ خالی کیا کرے گا. اس لیے یہ دونوں لازمی ملزوم ہیں. اور یہ اس پائیدار پرماننٹ دیکھیں, اب آپ یہ نہ سوچئے گا کہ جی اگر فرض کیا ہم نے اگزامپل پہلے پرائم منسٹر کی دی ہے تو پہلے نواز شریف تھے, پھر عمران خان آ گیا, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں حکومتیں چینج ہوتی ہیں, اقتدار اعلیٰ چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا بچوں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے اقتدار اعلیٰ کی, ناقابل تقسیم پذیری. اس کی فورتھ ہم ہیڈنگ دیکھتے ہیں, اس ناقابل تقسیم. اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہے. اقتدار اعلیٰ ایک وحدت ہے, اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں اکثر یہ کویسچن سامنے آتا ہے کہ چونکہ ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے, پھر آگے صوبائی حکومتیں, جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ہماری اسٹیٹ میں ایک مرکزی حکومت ہے, آگے کچھ صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں. تو بیٹا یہ آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ وہ اختیارات کی تقسیم کی گئی ہے, اقتدار اعلیٰ کو تقسیم نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ اقتدار اعلیٰ کو تقسیم نہیں کیا گیا, وہ اس کی صرف پارس کی اختیارات کو تقسیم کیا گیا. کچھ ان کو دے دیے گئے آئین کے تحت, اور کچھ مرکزی حکومت کے پاس ہیں, کچھ صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خصوصیات, اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اقتدار اعلیٰ کو تقسیم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ناقابل انتقال پذیری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اقتدار اعلیٰ کی ایک اور خصوصیت اس کا ناقابل انتقال ہونا ہے. ریاست ایک جسم, جبکہ اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اس کے روح جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جس طرح روح کے بغیر جسم بیکار ہے, اسی طرح ریاست بھی اقتدار اعلیٰ کو منتقل کر کے قائم نہیں رہ سکتی. اب جیسے دیکھیں, اب اگر منتقل نہیں کیا جا سکتا, اب آپ کو پتہ 1971 میں مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا, پھر وہ الگ ہو گیا اور وہ الگ سے ایک ملک بنگلہ دیش بن گیا. تو لیکن اب اس کو ہم نے تقسیم نہیں کیا, وہ ایک الگ سے ایک ریاست بن گئی. ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ اسی جاہ و جلال اور اسی وقار کے ساتھ قائم و دائم ہے. وہ انہوں نے اپنا حصہ ایک الگ کر کے اپنا الگ ملک بنا لیا, تو انہوں نے اپنے 4 ایلیمنٹس پورے کر لیے, اپنی آبادی, علاقہ, حکومت اور اقتدار اعلیٰ پورا کر لیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ہم سے کوئی حصہ لیا ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم ہے. ناقابل زوال پذیری, وہ کہتے ہیں جی کہ اقتدار اعلیٰ کو زوال نہیں آ سکتا. یہ سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ ملک کا کوئی ایک ایسا حصہ ہے جس کے اوپر اسی وقت کچھ عرصے کے لیے اختیارات نہیں رہتے یا اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے, جیسے اس کے سیاچن گلیشیئر کی اس میں ایگزامپل دی جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو زوال آ گیا, خدا نخواستہ. کمپریہنسونیس, جامعیت, اقتدار اعلیٰ کو ریاست کے حدود کے اندر تمام افراد اور اداروں پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے جی کہ ایک ادارے پر کنٹرول ہے اور باقی ادارے اس سے مبرا ہیں, یا کوئی ایک ادارہ بھی ایسا ہے جس کے اوپر اس کو کنٹرول نہیں ہے, بلکہ ادارے تمام اس میں شامل ہیں. بلکہ ریاست کی فضائی حدود اور ریاست کی سمندری حدود بھی اس میں شامل ہے, اور ہر کونا اور ہر جگہ اس اقتدار اعلیٰ میں شامل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا بچوں کے ریاست کے علاقے میں اس کا سمندر اور اس کی فضائی حدود بھی شامل ہوتے ہیں. تو ریاست کے مقتدر اعلیٰ کو ان ملک کے ایک ریاست کے ایک کونے پر اختیار حاصل ہوتا ہے. تو سٹوڈنٹس, آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس کا حاصل بحث, اس کا کنکلیوژن کیا نکلتا ہے, اس کو ایک دفعہ اوور ویو کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ریاست کا جو چوتھا عنصر ہے, لازمی عنصر ہے, فورتھ ایلیمنٹ ہے, وہ اقتدار اعلیٰ ہے. اقتدار اعلیٰ کا جو مطلب ہے وہ برتر اور سپیریئر ہے,
اور اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا اختیار، ایسی پاور جس کے مطابق ملک ریاست کو تمام باقی اداروں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، اور جب تک ملک میں اقتدار اعلیٰ موجود نہ ہو ریاست قائم نہیں ہوتی۔ اور ہم بس سمپل الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ ریاست کا اقتدار اعلیٰ جو ہے، ساورنٹی جو ہے، ایک فل رائٹ ہے، ایک پاور ہے جو گورننگ باڈی کے پاس ہوتی ہے، اور اس میں کسی کی داخلی طور پر یا خارجی طور پر کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ ہوپ سو آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، کلیئر ہوگا۔ پھر بھی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، پھر بھی کوئی چیز کلیئر نہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔